रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो जी नाज़रीन कराम, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप दोस्त अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, यकीन माने हमारा दिल बाग बाग हो जाता है और हमें इतना एहसास होता है आप दोस्तों का, इतनी खुशी होती है कि हम जो काम आप की खिदमत में पेश करते हैं, जो चीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर जो चीज़, नयाब से नयाब, यादगार से यादगार, खूबसूरत से खूबसूरत जो बयानात खिताबात हों वो आप दोस्तों को सुनाएं। तो इसी सिलसिले के अंदर एक इंतहाई नयाब, यादगार, लाजवाब खिताब ज़िला रहीम यार ख़ान की सरज़मीन 1990 से कबल या 1990 का सन, खिताब करने वाली शख्सियत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और मैदान खिताबत के अजीम शाह सवार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक पार्ट मैंने आपको काफ़ी दिन पहले सुनाया था। काफ़ी दोस्त बार बार कह रहे थे इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करें। वो मौजूद तो ये था कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना भी दीन है। तो इसी हवाले से दूसरा पार्ट आज मैं आप दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। जितने दोस्त हमें मोहब्बतों से नवाजते हैं, मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, दिली खुशी भी होती है। और आपकी ये मोहब्बत देख कर दिन रात मैं एक करता हूँ, क्योंकि ये ऑडियो वाला आपको पता है काम है, इंतहाई मुश्किल भी है। फिर मुश्किल ये है कि ये चीज़ें तलाश करके फिर इन चीज़ों को तैयार करके आप दोस्तों की खिदमत में पेश करना, इस हवाले से कि अल्लाह रसूल की रज़ा भी शामिल हो, और दूसरा अक़ीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी भी हो, और तीसरा अकाबरीन मिल्लत की यादें भी ताज़ा हो। तो ये तमाम चीज़ें मरूद खातिर होती हैं। तो इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम दोस्त मोहब्बत के इज़हार भी किया करें। अगर हमारे काम के अंदर कमी बेशी यकीनन होती होगी तो आप दोस्त लाजमी हमें पर्सल पे आके या कमेंट के अंदर आके ज़रूर बताया करें कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ ठीक करें, ये चीज़ ठीक करें। तो ये खिताब है मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का पार्ट 2, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना भी दीन है। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है कारी मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती के नाम से, उसके ऊपर बेशुमार बयानात हैं। खुतबा जो सफ़े अव्वल के थे उनके बयानात भी सुना करें। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है फैज़ान अशरफुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अशरफ सैलवी अलैहि रहमत के नाम से, उसको भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। 3 महीने का फासला है, 1.5 महीना जाने का, 1.5 महीना आने का, और देर कितनी है? क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। इससे पहले कि वो अल्लाह के खलीफा की ताबेदारी में हाजिर हो जाएं, मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लें। मुस्लिमीन, मुझे तस्लीम करती हुई, नबी की ताकत को मानती हुई, कुन फयकून के उरूज को मानती हुई, सर को झुकाती हुई वो आने वाली है। मेरे पाए तख्त से थोड़ी दूर रह गई है, आधे घंटे में पहुंचने वाली है। ये दरबार इसीलिए है कि इसमें उसका इस्तकबाल किया जाए। 6 महीने 3 महीने का रास्ता है, 80 मन का वजन है। वक्त भी देख लो, फासला भी देख लो, वजन भी देख लो। और अय्युकुम याती बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। तो कोई उठा के नहीं उठा, एक उठा अपनी ही गर्दन वाला मार का बना हुआ। काला इफरीतुम मिनल जिन्न, सुभान अल्लाह, जिन्नों के एक इफरीत यानी सरदार ने कहा, अना आती कभी, हजरत सुलेमान सलाम, अल्लाह के खलीफा, मैं लाऊंगा आपके पास उस शख्स को उठा के। तो मैं कितनी देर में? क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इससे पहले कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं, यानी दरबार के बर्खास्त होने से पहले। और ये कह के उसने बड़े फख्र से, बड़े गौर से तमाम मजमे की तरफ ये कहते हुए देखा, ये सोचते हुए देखा कि आपके दरबार में मुझसे तगड़ा कौन है।
اسے اپنے بازوؤں پہ، طاقت پہ، رفتار پہ، نگاہ پہ راز تھا، جنات کا شہنشاہ تھا. خیال یہ تھا شاباش ملے گی، لیکن اللہ کے خلیفہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، میں تجھے بتا رہا ہوں وہ آنے والی ہے، تو لا رہا ہے 2 گھنٹے کی خبر، مجھے اس سے پہلے چاہیے. اور آپ نے پھر سوال دے رہا ہے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اب مار والا رہ گیا تھا، نور والے کی باری آئی، شہنشاہ جنات رہ گیا، نبی کے صحابی کی باری آئی. ارے فخر کرنے والا رہ گیا بلی جو اپنے کو مٹی میں خاکسار کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا. آصف ان کا نام تھا، برخیا کے بیٹے تھے، وزیر اعظم تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. اور قرآن کہتا ہے میری بات تو نہ مانو، مفسر کی نہ مانو، کسی محدث کی نہ مانو، مولانا کی بات ہو نہ مانو، ڈاکٹر صاحب کی بات ہو نہ مانو، شیخ جی کی بات ہو نہ مانو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ میری بات نہیں بلکہ تنزیل من رب العالمین. کہیں گے اتنی لمبی چوڑی تمہید تو آپ نے باندھی تھی کہ کہتا رب نہیں ہے، کہتا بندہ ہے. اور قرآن کے لیے تم نے کہا تھا کہ یہ بندے کی زبان سے نکلا، رب کا کلام عرب کہہ رہے تنزیل من رب العالمین. لیکن اسی اتارنے والے سے جب پوچھا نا ہم نے کہ اللہ یہ اتارنا تو تیری طرف سے ہے، لیکن قرآن قول کس کا ہے؟ فرماتا انہ لقول رسول کریم. یہ تو میرے رسول کریم کی بات ہے. جی 12 بجے آئے گی، لیکن میں 12 نہیں بجاؤں گا. 12:30 جاؤ نہیں، 12:30 کے اندر 12 آ جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم. اے اللہ یہ قرآن کس کا قول ہے؟ فرمایا کلام تو میرا ہے لیکن قول کس کا ہے؟ ان یقول لہ، قول اسی کا ہے جو کن بھی کہتا ہے اور اس کے کن کہنے سے یکون ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لقول رسول کریم. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم. یہ قرآن تو میرے رسول کریم کی بات ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خلیفہ رسول اللہ نے خلیفۃ اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے تخت کو اٹھا کے، جو میرے پاس اس ملکہ کے تخت کو اٹھا کے لے آئے؟ کتنی دیر میں؟ قبل ان یاتونی مسلمین. تو جن رہ گیا، جنوں کی ساری برادری رہ گئی. اور وقال الذی، اب یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے، وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کیوں کہا گیا؟ اتنی لمبی تمہید کر لینا کیسے کھڑا ہوا؟
یہ کیوں کہا کہ وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تاکہ پتہ لگ جائے شاگرد کھڑا ہوا تھا، شاگرد کھڑا ہوا تھا، اور شاگرد کا مقام دیکھو استاد کا خود پتہ لگ جائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے گی جو کھڑا ہوا تھا وہ تو بڑا تگڑا تھا لیکن سلیمان علیہ السلام خود نہیں لا سکے۔ ارے خود کیوں لاتے ہیں؟ شاگردوں کے ہوتے استادوں کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جی کرے حضور علیہ السلام کو اگر علم ہوتا تو آپ کیوں پوچھتے بوڑھی کدھر ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ صبح آپ اسکول چھوڑ کے آئے اسے شام کو گھر آئے، وہ کہے گی کل سے میں ماسٹر صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں جاؤ گے؟ وہ کہے گی انہیں تو آتے ہی کچھ نہیں، کیوں؟ سارا دن وہ مجھ سے پوچھتے رہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں بتاتا رہا یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے۔ اگر میں پتا ہوتا تو مجھ سے کیوں پوچھتے؟ پتا ہوگا اگر انہیں پتا ہوتا تو مجھ سے کیوں پوچھتے؟ بچے کا ذہن اتنا ہی تھا، بچے کا ذہن اتنا ہی تھا کہ اس نے استاد کے پوچھنے پہ بھی اسے بے علم سمجھ لیا، حالانکہ ہر پوچھنے والا بے علم نہیں ہوتا۔ خدا نے بھی پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو اب کوئی بچے استاد سے پوچھنے پہ کہہ دے کہ استاد بے علم ہے، نبی سے پوچھنے پہ کہہ دے نبی بے علم ہے، اور خدا سے پوچھنے پہ بھی خدا نہ خاصا فتوا لگا دے تو میں یہی کہوں گا بچے ہی ہے، بچے ہی ہے۔ تو مولانا بچوں کو معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں گے۔ ارے جب بالغ ہوں گے، جب ان کا علم بالغ ہوگا تو میرے نبی کی پہچان ہو جائے گی۔ دعا کرو بچپن سے نکال دے، دعا کرو بچپن ختم ہو جائے ہمارے دوستوں کا تو پھر خود سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جب انسان کی عقل بالغ ہوتی ہے تو اسے ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے جو اس سے پہلے پتہ نہ ہو۔ بچہ ہی ہے جو استاد کو پوچھنے پہ بے علم کہہ رہا ہے، بچہ ہی ہے جو نبی کو اس کے پوچھنے پہ بے علم کہہ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں بچہ ہی ہے جو خدا کے پوچھنے پہ اسے بے علم کہہ دے۔ جب بچہ استاد پوچھنے سے بے علم نہیں ہوتا اور خدا بھی پوچھنے سے بے علم نہیں ہوتا تو اس کا خلیفہ بھی پوچھنے سے بے علم نہیں ہوتا۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی شاگرد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضور اگر کہیں تو میں لے آؤں، ورنہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ سنو قرآن اللہ کا کلام میرے نبی کی زبان۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی نہ ہوگی، یعنی آپ نے پلک جھپکی نہ ہوگی کہ تخت موجود ہوگا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، فرمایا گیا ہے، لیکن جب سامنے دیکھا تو فلما رآہ مستقرا عنده، جب آپ نے سامنے دیکھا تو تخت درمیان میں رکھا ہوا تھا، آپ کے سامنے موجود تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزم کون انبیاء تاجدار، بزم کون انبیاء تاجدار۔ سنو بزم کون ہے، سنو بزم کون انبیاء تاجدار۔ گیا نہیں جناب، نہیں گیا، تخت نیا نہیں کہنے لگے وہ موجود ہے، گیا نہیں تو نیا کیسے؟ کن فیکون۔
وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فضل کون انبیاء تابعدار بزم کون انبیاء تابعدار. سنو بزم کونین میں انبیاء تابعدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجدار. لوگ کہتے خدا دیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا دیتا تو ہے پر اسے دیتا ہے جسے مصطفیٰ دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ قوم دیتا ہے دینے کو چاہیے. کون دیتا ہے کلمہ؟ کون دیتا ہے کلام؟ کون دیتا ہے کون کہتا ہے یقین کس کے کہنے سے ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ساری چیزیں ہیں قول، اور قول کب ہوگا جب وہ ہو. تو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. اللہ تعالیٰ منہ سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، حلق سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. اس لیے ہم کہیں گے دینے کو چاہیے، اور جس کا منہ ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور کہنے لگی پانی ہائے پانی، پانی دیجیے، پانی دیجیے، پانی دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پانی مانگا. قرآن فرماتا ہے اذ استسقى موسیٰ لقومه. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے نماز استسقاء پڑھی، وہ اذ استسقى وہ عبادت کی جو نماز استسقاء کہلاتی ہے. یعنی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پانی کی طلب کی دعا دی، اور اس دعا کا نام ہے نماز، اور اس نماز کا نام ہے استسقاء. یا اذ استسقى. اور جب کہ نماز استسقاء پڑھی یعنی پانی مانگنے کی دعا مانگی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام کے لیے. تو ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام جب تم سے تمہاری قوم نے کہا تھا تو تم نے خود کیوں نہیں دے دیا؟ اور کیا اللہ میں تیری عزت کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا اچھا جب قوم نے تم سے مانگی ہے تو تم ہی دو. فَقُلْنَا اضْرِبْ. ہم نے کہا تم ضرب مارو، یعنی تم کہو تم کہو تم. فَقُلْنَا اضْرِبْ. اضرب امر کا سیگا ہے، تم بھی امر کا سیگا ہے، تو اضرب کے معنی تم ہوگا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے کہا مارو مارو مارو. کس کو؟ پتھر کو لاٹھی سے. یا اللہ کیوں ماروں؟ فرمایا اس لیے کہ آج پتھر ہو جائے شاگرد اور تم ہو جاؤ استاد، اور مارو سے تاکہ شاگرد کو سبق یاد ہو جائے. یا اللہ پتھر کا قصور کیا تھا؟ فرمایا پڑھانے کے لیے مار ضروری ہوتی ہے. ایک ضرب لگاؤ ہے اس کو تاکہ یہ بن جائے شاگرد اور تم بن جاؤ استاد. اور جب یہ شاگرد بنے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاگرد نے استاد کی مار کو سمجھ لیا، سبق اسے یاد ہو گیا. فَانْفَجَرَتْ. فوراً ہی ٹوٹ پڑے سے من حسنتا عشرتا عینا. اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ضرب ایک تھی چشمے. کیوں؟ اس لیے کہ مار سے صرف پانی نہیں مانگا بلکہ شاگرد بنایا تھا. تو شاگرد کو اس مار سے اتنا علم ملا کہ پتھر کو بھی اس مار کے صدقے میں پتہ لگ گیا کہ قبیلے والا ہے.
تو نبی غیب والے نبی کی مار سے پتھر پہ غیب کے خزانے کھل گئے. فقل نضرب ہم نے کہا اضرب مارو بعصاک الحجر، مار مار کے اسے علم پڑھاؤ، اور جب وہ علم سیکھ جائے گا تو فانفجرت پھوٹ پڑے من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 اس میں پھوٹ پڑے. تو پتھر کا علم زیادہ تھا نہیں، جو آپ کے صحابی آپ کے ساتھی تھے ان کا علم پہلے سے موجود تھا. قد علم، آپ کے غلاموں نے بھی جان لیا. قد علم کل اناس مشربہم، تمام نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. تو اے اللہ یہ کیوں کہا گیا کہ تم مرو تو پانی نکلے گا؟ تو خود بھی تو دے سکتا تھا. فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے پتھر محکوم ہے اور میرا نبی اس کا حاکم ہے. دنیا محکوم ہے، میرا نبی میرا خلیفہ اس کا حاکم ہے. تو بزم کون انبیاء تاجدار، بزم کون انبیاء تاجدار، بزم کون انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کل ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے جی عجیب تفسیر کر دی انہوں نے، کون خدا کا تھا لگا دیا نبی کے ساتھ، امر خدا کا تھا لگا دیا بندوں کے ساتھ. اب آئیے قرآن پاک سے قرآن کی تفسیر سنیں. اس کا دیکھ کے ثبوت کے لیے قرآن نے دوسری آیتیں بھی نازل کر دی. قرآن پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. یا اللہ تیری اطاعت کیسے ہو؟ اس لیے کہ اطاعت کے لیے دو میں سے ایک بات ضروری ہے کہ مطاع کو دیکھتا ہو تب اطاعت کرے گا، یا مطاع کی سنتا ہو تب اطاعت کرے گا. جو نہ دیکھے نہ سنے اطاعت کیسے ہوگی؟ اطاعت ہوتی ہے دیکھ کے یا سن کے، بولو، یا دیکھ کر یا سن کر. وہ دیکھو جیسے کر رہا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ، یہ بھی اطاعت ہے. اور ایک ہے کہ وہ کرتا تو کچھ نہیں، حکم دے رہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو سن کے مان لیا جائے، یہ بھی اطاعت ہے. اللہ اطاعت ہوتی ہے یا دیکھ کے یا سن کے، لیکن تو نہ دکھائی دے نہ سنائی دے. تیری اطاعت کیسے ہو؟ فرمایا میری اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. تیری اطاعت کیسے ہے؟ تو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس کی اطاعت کر لو جو دکھائی بھی دیتا ہے سنائی بھی دیتا ہے وہ میرا نبی میرا خلیفہ. اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کیوں کرے؟ اس لیے کہ اطاعت اس کی ہوتی ہے جو بااختیار ہو، جو بے اختیار ہو اس کی اطاعت ہوتی ہی نہیں. فرمایا میری تفسیر تو یہ تھی کہ میری اطاعت اس طرح کرو کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت کی تفسیر یہ ہے کہ تم رسول کو بے اختیار نہ کہنا بلکہ بأولی الامر. میرا رسول امر والا ہے، بولا میرا رسول امر والا ہے. اور امر کیا ہوتا ہے؟ بأمرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. میرا نبی امر والا ہے. اور یہ تو سارے خلیفہ تھے. آدم علیہ السلام میرے خلیفہ، نوح علیہ السلام میرے خلیفہ، ابراہیم علیہ السلام میرے خلیفہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے خلیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر یہ سب میرے خلیفہ ہیں. لیکن میرا آخری نبی یہ تو خلیفوں کا استاد ہے. یہ سب امام تھے اور یہ اماموں کا بھی امام ہے.
کیسے؟ سارے نبی معراج کی رات جمع ہو گئے بیت المقدس میں. کیوں جمع ہوئے ہو گئے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو بسم اللہ آگے بڑھیے. بڑے بڑے نبی ہیں، کوئی آگے بڑھ جائے، فرمایا ہم امام ہیں، ہمیں تو اماموں کے امام کا انتظار ہے. جب میرے نبی تشریف لائے تو سب نے کہا کہ حضور آپ ان کو پڑھائیں. آپ مسلے پہ چلے گئے، اختصار کرا مسلے پہ چلے گئے. تو جبریل امین نے عرض کی کہ میرے آقا آپ یہاں جو آئے ہیں اس سے فائدہ اس جائے کہ نبیوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بھی کلمہ پڑھیں گے تیرے آخری نبی کا، تو ان کو کلمہ بھی پڑھا دیں آپ. فرمایا میں اکیلے کلمہ پڑھاؤں تو پھر تو کئی راتیں گزر جائیں گی، 1,24,000 پیغمبروں کا. چلو میں باجماعت کلمہ پڑھا دیتا ہوں. اور باجماعت کلمہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا تو جبریل امین سمجھ گئے. آج کہتے حضور باجماعت کلمہ پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو نماز پڑھائیں گے آپ تو یہاں جماعت کس کے دین کی ہوگی؟ فرمایا میرے دین کی. نماز کس کی ہوگی؟ فرمایا میری. کس طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو میرا طریقہ ہے. تو اے میرے آقا آپ کی نماز باجماعت جو ہوتی ہے آپ کے دین کی اس میں اذان بھی ہوتی ہے. فرمایا اذان بھی ہوگی. تو کیا آج بھی اذان ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا یقیناً ہوگی. تو جبریل نے عرض کی اے میرے آقا اگر اجازت دے تو آج بھی نماز میں نہ پڑھا دیا، آج اذان میں نہ دے دیا، آج میں اذان دے دوں. فرمایا اجازت ہے. جبریل خوشی سے اچھلے تو بیت المقدس کے مینارے پہ پہنچے. اور جب وہاں جا کے اذان ملی، نبیوں نے اذان کا جواب دیا، کر دی اذان ہوئی. جب جبریل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سارے نبیوں نے جواب میں کہا، لوگ سب نے کٹھے کلمہ پڑھ لیا. اب نماز کا وقت آیا تو سارے نبی رہے پیچھے اور میرا نبی آگے. کیوں بھائی بولو؟ سارے نبی پیچھے اور میرا نبی آگے. پیچھے کیوں کھڑے نبی؟ ایک تو اس لیے کہ امامت ہو جائے، دوسرے یہ کہ پتہ لگ جائے کہ یہ صرف روحانی کلمہ نہیں ہے بلکہ جسمانی کلمہ بھی ہے. یہ روح مال جسم کا کلمہ ہے. اس لیے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک جماعت ہو رہی ہے نماز کی، اس میں مردہ بھی ہو، زندہ بھی ہو، امام بھی ہو، اور یہ پہچان نہ ہو کہ ان میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے، تو جو امام کے پیچھے ہوگا وہ زندہ ہوگا اور جو امام کے آگے ہوگا وہ مردہ ہوگا. نہیں سمجھے نہیں؟ امام کے آگے جو پڑا ہے چارپائی پہ وہ کون ہے؟ مردہ. اور جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں وہ زندہ ہے. تو میرا نبی آگے تھا، سارے نبی پیچھے تھے تاکہ پتہ لگ جائے یہ سب زندہ ہے. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی مردہ ہوتا تو مردہ امام کے آگے ہوتا ہے. اور جو سب نبی کو مردہ کہے اسے کہنا چاہیے ہمارا نبی امامت کراتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اور نبی باقی سارے آگے تھے. ٹھیک کہنا چاہیے نا. لیکن جب وہ مانے کہ میرا نبی آگے تھا اور باقی نبی سب پیچھے تھے، گویا کہ اس نے مان لیا کہ میرا نبی نماز پڑھاتے ہوئے امامت کراتے ہوئے زندہ تھا اور باقی نبی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے یہاں آئے، آزاد بھی تھے، زندہ بھی تھے. جہاں ضرورت تھی وہاں پہنچے بھی تھے، وہاں پہنچے بھی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سمجھے اور میرا نبی پیچھے کھڑا ہوتا اور باقی سارے نبی چارپائیوں پہ لیٹ کے نماز ہو، لیکن نہیں کھڑے تھے، پیچھے نماز پڑھتے تھے. کیسا بچہ ہے، کیسا بچہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مردے تھے تو مردے ہوتے تو آگے، چونکہ زندے تھے لہذا پیچھے تھے. اے میرے نبی آپ نے جب امامت کرائی سارے نبی آپ کے مقتدی بنے، آپ مطاع بنے، سب آپ کے مطیع بنے تاکہ پتہ لگ جائے کہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا جبریل کو خبر ہوتی تھی لیکن نبی کو تو وحی کے اترنے سے پہلے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا وحی آئے گی کہ نہیں. نعوذ باللہ. اور جبریل امین کا حال کیا ہے؟ الف میرے آقا نے فرمایا صحیح تو میں نے سمجھ لیا.
امام میرے آقا نے فرمایا علم تو اس کے سارے بھیدوں کو میں نے جان لیا، تفہم تو میں نے اچھی طرح ایک دوسرے سے سمجھ بوجھ لیا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سدرے سے لے کے چلا مجھے پتا نہیں لگا، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں چٹائی پہ، آپ کو ساری باتوں کی پہلے ہی خبر ہے۔ تو میرا نبی مسکرایا اور جو جواب دیا اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جبریل تمہیں پتا نہیں لگا مجھے پتا لگ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چٹھی رسان کو کیا پتا ہو کہ بند لفافے میں کیا ہے، تم سے چٹھی رسان ہو، رازدار تو میں ہوں، جو بھیجنے والا جانے یا میں لینے والا جانوں، جو بند تحریریں ہوتی ہیں وہ بھیجنے والے اور پانے والے کو خبر ہوتی ہے، چٹھی رسان ان تحریروں کو پڑھنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ تم بنوانے والے ہو تو وہ رسول ملائکہ میں سے سب سے افضل رسول وہ کہتا ہے مجھے خبر نہ لگی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ گیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ تاجداروں کا اور خلق سے اولیاء سے رسول، عام مخلوق سے ولی اعلیٰ اور ولیوں سے رسول اللہ کا فرشتے ہوں یا دنیا والے، اللہ خلق سے اولیاء سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے یسألونک عن سوال کرتے ہیں آپ سے نبی روح کے بارے میں، آپ نے پیدا ہونے کے بعد جو سجدہ کیا یہ بھی روح تھا، جو امت کی بخشش کی دعائیں کی تھی یہ بھی روحانی طاقتیں تھیں، یہ جو کلام اترا یہ بھی روح ہے، یہ معجزہ یہ بھی روح ہے، حلیمہ کی بکریوں کا دودھ بڑھ جانا یہ بھی روح ہے، بہاروں کا آ جانا یہ بھی روح ہے، جس سال میں میرا نبی پیدا ہوا پوری کائنات میں لڑکوں کا پیدا ہونا یہ بھی روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور روح کیا ہے؟ امر ہے، اور امر کیا ہے؟ بأمرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا عمل یہ ہے جب وہ ارادہ کرے، ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کی مشیت ہو، مشیت کیا ہے کہ بندہ قول کرے، قول کیا ہے کہ کن کہے اور کن کے جواب میں یکون ہو جائے۔ یہ ہے خلاصہ میرے نبی کے میلاد کا۔ میرا نبی کن کہنے کے لیے آیا، میرا نبی کائنات کو اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا، میرا نبی امت کی بخشش کرانے کے لیے آیا۔ یہ الگ الگ موضوع ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام راتوں میں سرکار کی عزت و عزت کے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرا نبی چاہتا ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں، میرا نبی چاہتا ہے کہ عبادت کی جائے، میرے نبی کی منشا یہ ہے کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں، میرے نبی کی منشا اور دین کی طرف یہ ہے کہ کم نہ تولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بچہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، خامن اپنی بیوی سے ظلم نہ کرے اور بیوی اس کی اطاعت میں فرق نہ لائے۔ میرا نبی چاہتا ہے دینی معاشرہ قائم ہو جائے۔ میلاد بنانے والے کوشش کرو کہ جہاں میلاد مناتے ہو وہاں مسجدوں کو آباد کرو، وہاں اپنے اندر جھانک کے دیکھو۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے دیوبندیوں کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک چلائی ہے، جبکہ ہمارا علیحدہ اسٹیٹ تاجدار ختم نبوت قائم ہو چکا ہے۔ کہاں قائم ہو چکا ہے؟ وہ آپ کا اسٹیٹ کہاں قائم ہو چکا ہے؟ اور آپ نے بھی یہ مجھ سے پوچھا کہ ختم نبوت کے ان کے ساتھ تحریک چلائی ہے۔ ختم نبوت کی تحریک چلانے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی،
ختم نبوت ایک مستقل موضوع ہے. ہم چل رہے تھے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ہم جا رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ مل گئے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ختم نبوت کے سلسلے میں چلائی جانے والی تحریک چلانے سے کوئی بندہ دیوبندیوں کے ساتھ مل کے دیوبندی ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں. ہم الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے قائم ہیں. ہم الحمدللہ نعرہ یا رسول اللہ کو اپنے لیے دین و ایمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ایک پلیٹ فارم بنا تھا جس پہ کہ تمام لوگ چلے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پلیٹ فارم چھوٹا ہے اور سنی زیادہ ہیں تو پھر ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تحریک ختم نبوت چلائی جائے گی، چلتی رہے گی. اگر کوئی عیسائی بھی آ کے ہم سے یہ کہے گا کہ ہم تمہارے ختم نبوت کی تحریک میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو اس کو بھی منع نہیں کریں گے. کیونکہ ختم نبوت کی تحریک اگر عیسائی چلا دے اور وہ کہیں میں تمہارے خاتم النبیین کی عزت کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے تو جان پیش کر، ختم نبوت کے صدقے میں ہو سکتا ہے تجھے ایمان مل جائے. سبحان اللہ. اس لیے یہ اس قسم کے اعتراضات اپنے جیب میں رکھا کرو اور شرارت نہ کیا کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حنفی ہیں، بریلوی ہیں، اپنے مسلک پہ قائم ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ آج ہی نہیں، اس کے بعد بھی جب کبھی ضرورت پیش آئے گی تو جس طرف ہم چلیں گے، اگر کوئی طاقت ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ چلے گی تو ہم اسے انکار نہیں کریں گے. ہاں، ہم اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے ختم نبوت کے اس تنظیم کے لیے دفاع کیا ہے، کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا. ختم نبوت کی تحریک ہم یہ کہتے ہیں. میں نے تو ان دوستوں سے جو دیوبندی حضرات ہمارے ساتھ شامل تھے، میں نے ان سے کہا تھا تم کہتے ہو تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں غلطی یہاں لگی دیوبندی حضرات کو کہ تم نے کہا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. اس کا مطلب تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے، تاجدار نہیں ہے. تم مرزائی نے کہا اچھا تاج بھی ویلا ہے، تخت بھی ویلا ہے، اور ویلا کرا دیا ہے دیوبندی حضرات نے. تو لہٰذا اس نے کوشش کی کرنے کی کہ تاج میں سر پہ رکھ لوں اور تخت پہ قبضہ نہ کر لوں. بریلویوں کے امام کا جھنڈا پڑا سر پہ، اور کہا بےایمان ہٹ جا پیچھے زندہ. تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے، تاجدار بھی زندہ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے، اور تاجدار بھی زندہ ہے. تاج اس کے سر پہ سج رہا ہے، تخت اس کے قدموں کے نیچے پچھا ہوا ہے. کسی غاصب بے ایمان مرزائی کو تاجدار کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے تاج اور تخت پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آج ہی نہیں، کان کھول کے سن لو، جب کبھی ختم نبوت کے سلسلے میں ضرورت پیش آئے گی، ہم انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور تیار رہیں گے. خاتم النبیین کا عقیدہ یہ ایمان کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے. مجلس عمل بنی تھی جس میں دیوبندی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور غیر مقلد بھی تھے، بریلوی بھی تھے. تو میں نے ایک مجمع میں تشریح کرتے ہوئے کہا تھا اس کا نام ہے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت. اس کے 4 حصے ہیں، مجلس، عمل، تحفظ اور ختم نبوت. میں نے کہا مجلس سے نمائندگی شیعوں کی ہے، اور عمل سے نمائندگی دیوبندیوں کی ہے، اور تحفظ سے نمائندگی غیر مقلدوں کی ہے، اور ختم نبوت سے نمائندگی بریلویوں کی. کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت کے 2 چیز ہیں، ایک ختم اور ایک نبوت. تو ختم تو ہم ہی دلاتے ہیں، ختم تو ہم ہی دلاتے ہیں. تو ختم نبوت، اور اسی لیے جسے دیوبندی کہتے ہیں نہیں پہنچتا اور ہم کہتے ہیں پہنچتا ہے، اس ختم شریف کا ایک لازمی جز کیا ہے کہ اس میں پڑھا جاتا ہے ما کان محمد ابا احد
من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت سے جدا نہیں ہو سکتا اور نبوت ختم سے جدا نہیں ہو سکتی. اس لیے وارثین ختم نبوت ہم ہیں. لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر دنیا اتنی مضبوط تھی کہ میرے دوستوں کو سوائے ہنسنے کے کوئی کہیں مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے. کہیں گے مفتی صاحب مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا مذاق نہیں ہے, ختم نبوت کے ہم وارثین ختم نبوت بریلوی. کسی کو مجلس مل گئی, کسی کے نام کے ساتھ عمل لگ گیا, کسی کے نام کے ساتھ تحفظ لگ گیا, تحفظ, اور کوئی ختم نبوت کو لے کے چلا. تو ختم نبوت کے وارث ہم ہیں, کیونکہ ختم بھی ہے اور نبوت بھی ہے. جو ختم بناتے ہیں نبوت ان کے ساتھ ہے, جو نبوت کو مانتے ہیں ختم ان کے ساتھ. یہ لازم و ملزوم ہے. اب اگر کوئی صاحب کہتے جی آپ گلے سے بھی لڑا تھا, لیکن میں نہیں لڑا تھا, میں اکیلا نہیں لڑا تھا. ایک وقت مولانا ابو الحسنات بھی لڑے تھے ختم نبوت کے لیے, یہ آپ کے سید محمود احمد رضوی بھی لڑے تھے. لیکن ہم اس طرح نہیں لڑے کہ رل کے رلی جائیں. ہم ان کے ساتھ لے کے چلے اور چلنے کے بعد جو میں ہوں سو ہوں تو جو ہے تو ہے. ہم وہی تھے, وہی ہیں, وہی رہیں گے. ہم ختموں کو ماننے والے, یا رسول اللہ کے نعروں کو وزن کرنے والے, سرکار کو حاضر و ناظر تسلیم کرنے والے, سرکار کو اللہ کے علم غیب کا مالک ماننے والے, سرکار کو تمام نبیوں کا شہنشاہ تسلیم کرنے والے, سرکار کو زندہ ماننے والے اور اپنے غلاموں کی آواز سے پہنچ جانے والے مانتے ہیں. یہ عقیدہ تھا, اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. چنانچہ جس وقت یہ فقیر مشترکہ جلسے میں جاتا تھا تو خدا کی قسم وہ مسجدیں اور وہ مدرسے جہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگانا جرم ہوتا تھا, اس فقیر کے آنے پہ ان کی مسجد دربار اور دربار جو تھے وہ جہاں نعرے رسالت یا رسول اللہ سے گونج جایا کرتے تھے. پتہ ہماری ہوئی یا ان کی ہوئی؟ ہم تو جاتے تھے نعرے رسالت لگوانے کے لیے, یا رسول اللہ کہنے کے لیے, سرکار کی زندگی کا اعلان کرنے کے لیے. اور اب بھی جو ہے سو ہے, میں جو سنتے ہوں ہم اپنے عقیدے پہ قائم تھے, الحمدللہ قائم ہے اور قائم رہیں گے الحمدللہ. اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. مجھ سے بعد میں کہتے ہیں تم جی بریلوی نہیں رہے, اور میری تو پیدائش بھی بریلی شریف کی ہے. میں تو پیدا بھی بریلی شریف کے محلے سوداگرہ میں ہوا تھا, تو میں وہاں پیدا ہو کے بریلوی نہیں اور رحیم یار خان کے کسی علاقے کا کوئی جو ملوندہ یہ بریلوی بن گیا جو مجھے اعتراض کر رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں ہم بریلوی ہیں, اہل سنت و جماعت بریلوی, اور اپنے عقیدے کے مطابق الحمدللہ ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ جب صدر ضیاء الحق نے کیے نا دستخط اس آرڈیننس پہ جس میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا, تو ایک دیوبندی ہمارے بھائی تھے, کہنے لگے بھی یہ قلم بڑا متبرک ہے, یہ ذرا مجھے تو دکھائیں. انہوں نے صدر صاحب نے قلم دے دیا, انہوں نے چوم کے جیل میں رکھ لیا, چوم کے جیل میں رکھ لیا. قلم بڑا متبرک ہے, اور اس تبرک کو چوم بھی لیا اور تبرک جیل میں بھی ڈال لیا. ہم تبرک کریں تو شرک ہو گیا, اور قلم صدر کا تبرک بن کے جیل میں چل گیا. مولوی صاحب کی تو توحید ہی گئی. قلم تبرک ہے. تو وہ عبد القادر روپڑی صاحب حاجی تھے, انہیں کہا کیسا ہے, قلم لے گیا, قلم لے گیا, قلم لے گیا. تو وہ کھڑے ہوئے اور صدر صاحب کو کھڑا کر لیا, اور کھڑا کر کے نا ان کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا. پھر صاحب کے یہ ہاتھ بڑا متبرک ہے, یہ ہاتھ بڑا متبرک ہے. فیصلہ آباد میں تمام لوگوں کا اجتماع ہوا. ہمارے دوستوں نے کہنا شروع کیا کہ قلم کس نے چوما, ہاتھ کس نے چومی, قلم کس نے چوما, ہاتھ کس نے چومی. مولوی عبد القادر روپڑی صاحب جب تقریر کرنے لگے تو کہنے لگے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہاتھ کس نے چومے, میں نہیں چومے, سمجھے مت میرے چومے تھے. میں کل نہیں تھا یہ سب. میں نے کہا نہیں جناب, یہ نہیں, کسی نے نہیں چومے, ہاتھ تم نے چومے تھے. اور کہنے لگے میں اپنی تقریر میں کہنے لگے میں نے ہاتھ یوں نہیں چومے تھے, جھک کے. چومنے کا طریقہ پوچھ رہا ہو تو کسی بھابھی سے پوچھو. میں نے کھڑا کر لیا تھا صدر صاحب کو, اور اوپر سے ہاتھ لاتے تو یوں چوما تھا, یوں چوما تھا. میں نے کہا مولانا عبد القادر روپڑی صاحب نے 2 جرموں کا اعتراف کیا ہے, ایک چومنے کا اور ایک قیام کا.
انہوں نے کہا میں نے قیام بھی کیا، اور نہ صرف یہ کہ خود قیام کیا، بیچارے صدر کو بھی قیام کرا دیا. اور میں نے کہا کہ باقی نے بھی چومے تھے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن بڑے سارے سے چومنے کے لیے، ساری ٹیم کی ٹیم آگے بڑی تھی چومنے کے لیے. تو صدر بیچارہ جلدی سے ہاتھ چڑھا کے کرسی پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں گناہگار آدمی ہوں. اصل بات یہ تھی کہ صدر نے دیکھا کالم کو اس نے قابو کر لیا اور ہاتھ میرے قابو کر لیے اس نے، تو مولوی بہت سارے پتہ نہیں میری کیا کیا چیز کس کے قبضے میں آ گئے، جلدی سے بیٹھ گیا. وہ جلدی سے بیٹھ گیا تو اس نے کہا مولوی بہت سارے ہیں، قلم اس نے قابو کر لیا، ہاتھ دونوں اس نے قابو کر لیے، اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع کر دیا، جلدی سے بیٹھ گیا. وہ لوگ جناب کرسیوں سے گر پڑے نیچے. ہم تو الحمدللہ جہاں گئے اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ خادم مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کا جس کے قائد صدر حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ہیں، اسی جماعت کا جنرل سیکرٹری ہے. اور ہم انشاءاللہ ہمارے اس ارادے اور مقاصد جو ہے اس کے اندر سرے فہرست ختم نبوت لکھی گئی کہ کیا کام کریں گے. تو سرے فہرست ہمارے اس جماعت اہل سنت کے جو کام کرنے والے ہیں کہ یہ کام کیا جائے گا، یہ کام کیا جائے گا، اس میں سرے فہرست سب سے پہلے لوح پوش کے اس کی پیشانی کو جماعت کی لکھا ہوا ہے تحفظ ختم نبوت، اور اس کی وجہ بھی یہ فقیر ہے. کیوں؟ اس لیے موضوع ایسا ہے جو موضوع سب سے اگر ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا جائے تو ایمان باقی ہے، کیونکہ خاتم النبیین سب سے بڑا حضور کا تاج ہے جو سرکار نے عطا فرمایا کہ جس کے بعد نبوت کو دنیا میں آنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. میرا نبی وہ تمام کمالات، وہ تمام اختصاصات، وہ تمام خصوصیات، وہ ساری سامنے لے آیا نبوت والی کہ اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. میرے نبی کا دین دائمی ہے، میرے نبی کا دین پاک علامت ہے. اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے نا کبھی اپنا پیسہ کسی چور کو دیا کہتے ہیں شیخ صاحب کہ ہمارے سنی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اپنی قیمتی چیز اسی کے حوالے کرتے ہیں نا جو عملی ہو، جس کے پاس چیز محفوظ ہے. اور ہمارے نزدیک دیوبندی کی اپنی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے عقائد کے اندر فرق ہے. اس لیے ہم اہل سنت کی جماعت کی نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے. اپنی جماعت کا فائدہ، جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ جماعت کا فائدہ تو ہوگا جب نماز ہوگا. اس لیے آپ گریز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے